नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। क़ाल अल्लाहु तबारक तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनाति यस्आ नूरुहुम बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम। जिस दिन तुम देखोगे, आप सब भी तसव्वुर की आंख से देखें, क़यामत के दिन जब फैसले हो जाएंगे कि किसको जन्नत में जाना है और किसको जहन्नुम में, उसके बाद सबको पुल सरात से गुजारा जाएगा। और पुल सरात क्या है? जहन्नुम के ऊपर एक पुल जिसके नीचे आग है और ऊपर अंधेरे हैं, फिसलने वाला भी है और उसके ऊपर आंकड़े भी हैं। वइम मिनकुम इल्ला वारिदुहा। सूरत मरियम में अल्लाह ताला ने बता दिया कि तुम में से हर एक को उस पे से गुजरना ज़रूर है। आप तसव्वुर में लाएं ज़रा ख़ुद को, अंधेरी रात है और आपकी गाड़ी किसी ऐसे पुल पे ख़राब हो जाती है और उसकी लाइट्स काम करना छोड़ देती हैं, जिसके नीचे गहरा समंदर है और एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई है और आपकी गाड़ी की लाइट्स बंद हो जाती हैं। इस वक्त तो बहुत मुश्किल होगा आपको सोचना, लेकिन अगर कभी ऐसा तजुर्बा किया हो तो मेरा ख्याल है कि सोच के रूह कांप जाती है कि और क्या होगा, कुछ नहीं पता। और हो भी पहाड़ी इलाका जिसमें हर कदम पे रोड मुड़ती जा रही है। क़यामत के दिन कुछ इसी किस्म का मंजर है और हम में से किसी को मफर भी नहीं, हर एक को उस पे से गुज़रना भी है। और जब वहाँ से गुज़र रहे होंगे तो आप अगली आयतों में ज़रा सा देखिए, तो फिर आप इस मौजू को समझेंगे जो मैं आज आपके पास लेकर आई हूँ। यहाँ दुनिया में लफ्ज़ फितना इतना बड़ा नहीं लगता। आज दुनिया में लफ्ज़ आज़माइश इतनी बड़ी नहीं लगती जो कि वहाँ होगी। होगा क्या? यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनाति यस्आ नूरुहुम बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम। जिस दिन तुम देखोगे कि मोमिन मर्दों और औरतों का नूर उनके सामने और उनके दाईं तरफ दौड़ रहा होगा। ये कौन सा नूर होगा? ये हमारी नेकियों का नूर होगा। आपकी मेरी ज़ात से जो नेकियों का नूर फैला, और बकौल अल्लामा इकबाल के लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, उसमें एक मिसरा है, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हैरत की बात है कि बचपन से स्कूल्स की असम्बलीज़ में ये दुआ सुनते सुनते बड़े हुए और शायद किसी ने मतलब भी ना समझाया। इसका मतलब उस दिन समझ आया जिस दिन कुरान समझ आया। मेरे आपके इस दुनिया में भेजे जाने का मकसद क्या है? अंधेरों में रोशनियों के चिराग जलाना। और इसको अल्लाह ताला ने सूरत इब्राहिम की पहली आयत में बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान किया कि लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। ए नबी, हमने ये किताब इसलिए भेजी कि अंधेरों से रोशनियों की तरफ लोगों को ले आए। हकीकत क्या है कि हमारे सब के इर्द गिर्द अंधेरे हैं, ज़ुलुमात अला ज़ुलुमात। कहीं कुफ्र के अंधेरे, कहीं फिस्क के अंधेरे, कहीं निफाक के अंधेरे, कहीं बेदीनी के अंधेरे। और इंशाल्लाह एंड पे गिनाती हूँ, मेरा हाल 40-50 फितने तो आज जमा करके ही उठेंगे अगर अल्लाह ने साथ दिया तो। लेकिन क़यामत का दिन अंधेरों का दिन होगा। आज दुनिया में उम्मत मुस्लिमा वो वाहिद उम्मत है जिसके हाथ में हिदायत का चिराग है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये वो किताब है कि जिसने अरब तो अरब, अजम को भी चमका दिया था। इस किताब को थामने से जो चरवाहे थे वो दुनिया के इमाम बन गए। जो लुटेरे और डाकू थे वो काबा के मुतवल्ली और हरम के इमाम बन गए। इस किताब की वो रोशनियाँ और इस किताब से वो नूर निकला कि जिसने नबी की ज़िंदगी में 23 साल में अरब के अंदर हिजाज़ तक और नबी के खुलफ़ाए राशिदीन की ज़िंदगी में दुनिया के उस वक्त के बड़े बड़े मुल्कों में इस्लाम को पहुंचा दिया। सोचें तो दिल
کانپ کے رہ جاتا ہے۔ آج کے دور میں وہی کتاب ہے، لیکن ہماری وجہ سے روشنیاں نہیں ہو رہی۔ یہاں شاید انہی لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے واقعی اپنی زندگیاں دین کے لیے ڈیووٹ کر دی۔ وہ ائمہ کرام، وہ محدثین کرام، وہ تابعین، وہ تبع تابعین، اور اس سے اوپر صحابہ کرام کی جماعت، ایسے لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ کہا جائے گا بشراکم الیوم، آج کے دن تم کو خوشخبری ہو، گلیڈ ٹائڈنگ فار یو۔ کس چیز کی؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کتنے دن کے لیے؟ فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ ایسے لگتا ہے کہ ایک ایک لفظ کے ساتھ یہ نا ذرا تار لگا کے اگر کھلتی ہے آیتیں تو کھل دیں، یہ والی میری تار لگا دیں۔ آپ ذرا سا اپنے آپ کو سوچیں، اللہ کرے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ اتنا خوبصورت ربط بن جائے۔ تار اس کے ساتھ پروجیکٹر کے ساتھ لگا دیں۔ آپ سوچئے کہ ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم پہ بہت مشکل وقت آنے والا ہے، بہت بڑی آزمائشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم ایک طبق سے اٹھ کے دوسرے طبق میں جانے والے ہو۔ اور اتنے اندھیروں میں وہ لوگ جن کی زندگیاں ایمان کے ساتھ، ہدایت کی روشنی کے ساتھ جڑتی رہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اچھے انجام کی بات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہاں روشنی ہوگی۔ چلیے دعا کرتے ہیں، آگے جا کے آئے گی بات کہ اللہ ہمیں بھی یہ نور عطا کرنا۔ دل کی گہرائی سے دعا کم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم سب دعائے نور پڑھتے ہیں نا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی لسانی نورا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے فجر کی سنتیں ادا کرتے اور مسجد جاتے ہوئے رستے میں یہ دعا کرتے، اس کو آن بھی کریں، مسجد کی طرف جاتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ اپنے مردوں کو بتا سکتی ہیں کہ جب صبح فجر کے لیے نکلیں تو راستے میں یہ دعا مانگ کے جایا کریں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی باتوں میں حکمت کتنی ہے۔ آج اندھیروں میں فجر پڑھنے والے کل قیامت کے دن پل صراط پہ اندھیروں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو روشنی دے گا۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ، ایسے وقتوں میں ان کے لیے روشنی اور رہنمائی ہے، جس وقت میں سب لوگ نفسی نفسی ہوگی۔ اب اگلی آیتوں کو ذرا سا دل تھام کے سنیں، اس وقت کچھ دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ آیت نمبر 13 ہے، اگر آپ میں سے کسی کے پاس فون پہ ہے، فون کھول سکتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو جی دکھ گیا، لائٹ کم کریں، اب آپ انجوائے کریں گے۔ آپ سب کو سکرین دکھے گی، یعنی اس کا اینگل اپنا سیٹ کریں، کیونکہ جب تک قرآن سامنے کھلے گا نہیں تب تک مزہ نہیں ہے۔ کہ لائٹ بند کر دیجئے بے شک، وی ڈونٹ نیڈ اٹ، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں تو آپ کیوں نہ دیکھیں۔ قرآن کو دیکھ کر جو مزہ آتا ہے وہ ویسے نہیں آتا۔ ابھی بند ہو جاتی ہے۔ آپ تصور میں اپنے آپ کو وہاں لے جائیں۔ جب تک ہم اپنے ارد گرد سے بے نیاز نہیں ہوں گے، ہمیں وہاں کی وہ بات سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اب وہاں گئے ایمان والے مرد اور عورتیں تو خوب انجوائے کر رہے ہیں، آگے بھی نور ہے، دائیں طرف بھی نور ہے۔ یہاں دیکھیے بائیں طرف کا ذکر نہیں ہے، لیفٹ سائڈ والوں کا نیکیوں میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہاں جا کر خوشخبریاں بھی مل رہی ہیں، کتنا ان کو اچھا لگے گا۔ ساری زندگی میں کی ہوئی محنتوں اور مشقتوں کا بدلہ ملے گا۔ اس کے برعکس یوم یقول المنافقون، اور جس دن کہیں گے منافق مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں، کس کو کہیں گے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ انظرونا، ہمارا انتظار کرو یا ہماری طرف دیکھو، یعنی ویٹ فار اس، اسٹاپ ہیئر، تم کدھر جا رہے ہو؟ تمہارے پاس تو اتنی روشنی ہے آج، تھوڑا سا انتظار کرو۔ کیوں؟
نقتبس من نورکم، ہم کچھ لے لیں تمہارے نور میں سے۔ یہ جو لفظ ہے نا نقتبس، اردو میں آپ لفظ سنتے ہیں اقتباس، وہی لفظ ہے۔ قبض کہتے ہیں چنگاری کو، حضرت موسیٰ کے قصے میں سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ آج ہمیں تم سے تھوڑا سا نور ادھار لینا ہے، وی وانٹ ٹو بورو سم لائٹ فرام یو۔ دنیا میں عموماً کیا ہوتا ہے، کوئی آپ سے ماچس مانگ لے، لائٹر مانگ لے، خوشی خوشی دیں گے نا، وہاں جواب کیا ملے گا؟ کون دے رہا جواب یہ نہیں پتا۔ قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا پلٹ جاؤ پیچھے اپنے، مراد ہے جاؤ واپس دنیا میں، یہاں نہیں ملے گا، اجازت نہیں ہے شیئرنگ کی۔ دنیا میں تو ہم بہت دعوت دیتے تھے، آؤ اس قرآن کے نور کو تھام لو، اس وقت تو وہ تمہارے دلوں میں شک ہی بہت ہے، مصروفیت ہی بہت تھی، کارے جہاں دراز سے اب میرا انتظار کر۔ لیکن اب ہم تمہیں یہاں دینے کی اجازت رکھنے والے نہیں۔ یاد رکھیے قیامت کے دن رحم کے جذبات ختم ہو جائیں گے۔ یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سب ایموشنز ختم ہو جائیں گے، ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی پکار ہوگی، اور ابھی یہ باتیں چل رہی ہوں گی۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، پھر ڈال دی جائے گی ان کے بیچ میں ایک دیوار جس میں ایک دروازہ ہوگا، یعنی ایمان والوں سے نفاق والے نور کی روشنی کی بھیک مانگ رہے ہوں گے، کیونکہ اندھیرے میں جائیں کیسے، نیچے آگ ہے، پتہ نہیں پاؤں کدھر کا کدھر پڑ جائے، اور وہ کہیں گے آج اجازت نہیں ہے تمہیں دینے کی، اگر لا سکتے ہو تو واپس دنیا میں جا کر لے آؤ۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی ہوں گی کہ دونوں کے بیچ میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ کیسی ہے وہ دیوار؟ باطنہ فیہ الرحمہ، جس کے اندر والے حصے میں رحمت ہے، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور جس کے ظاہر یعنی باہر والے حصے میں عذاب ہے۔ اب یہ کون سی دیوار ہے؟ بعض کہتے ہیں یہ آراف کا مقام ہے، کہ جس کے ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم ہے۔ اصل میں حد بندی سکھائی گئی کہ اب اس سے آگے تم جا نہیں سکتے۔ اب یہاں تک آپ اگر سمجھ گئے ہیں تو پھر آگے چلوں گی۔ ایمان والوں سے روشنی مانگی جا رہی ہے، انکار ہو گیا کیونکہ اجازت نہیں ہے۔ اب اگلی جو آیت ہے یہ ہمارے آج کے موضوع سے بہت ہی زیادہ میچ کرتی ہے۔ وہ وجوہات کہ آخر تمہیں یہاں آ کر روشنی مانگنی کیوں پڑی، تم اتنے نہ سمجھتے؟ کیا یہ کوئی اچانک معاملہ ہو گیا تمہارے ساتھ؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ مرنا ہے، اور تمہیں نہیں پتا تھا کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم ہے، اور تمہیں نہیں پتا تھا کہ بلسرات ہے، اور تمہیں نہیں پتا تھا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَشَرًّا يَرَهُ، سب پتا تھا۔ اب یہ وجوہات، 4 وجوہات ہیں ادھر کہ تم دنیا میں رہ کر اس نور سے دور کیوں رہے۔ سنیے گا، يُنَادُونَهُمْ، وہ پکارے جائیں گے ادھر، أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یہ کون کہے گا؟ نفاق والے ایمان والوں کو، کیا ہم دنیا میں تمہارے بھائی بہن نہیں تھے، تمہارے رشتہ دار نہیں تھے، ہم ایک چھت کے نیچے نہیں رہتے تھے، ہم تمہاری دوستیں نہیں تھیں؟ یعنی جس کا جس سے جو رشتہ ناتا ہوگا وہ اس کو وہی رشتہ ناتا جتلائے گا، وہی رشتہ نتلائے گا۔ بتاؤ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ آج دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب کوئی کسی کی مدد کرنے سے انکار کرے تو کہتے ہیں تم بہت بدل گئے ہو، تمہارا تو خون سفید ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اتنی بہت ہے۔ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اب جواب سنیے، اب اگر مستقل رکھتا ہے نا، عقلی کر کے پیچھے کی تھوڑی چلا کے بجا سکتے ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ میں أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ جواب سنیے، قالوا بلا، کیوں نہیں، yes you were with us, we were living in same place,
ہم سب ایک ہی تھے، ایک ہی جگہ پہ رہتے تھے. پھر ہوا کیا؟ وَلَٰكِنَّكُمْ، اور لیکن تم نے، وَلَٰكِنَّكُمْ، اور لیکن تم نے، فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، پہلی وجہ ہی نوٹ کر لیجئے، فتنوں میں ڈالا اپنے نفسوں کو، یعنی تم خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالتے رہے. فتنہ کیا تھا بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. پہلا جرم نوٹ کر لیجئے، ایمان کی روشنی سے محروم ہونے والے. اور یاد رکھیے یہ مسلمان تھے، تبھی تو کہا نا لم نکم معکم. یہ کفار کی باتیں نہیں ہیں. دیز آر ناٹ ڈس بلیورس. ہم تو ایک سیکنڈ میں فارغ ہو جاتے ہیں، فلاں مسلم فلاں غیر مسلم. نہیں، یہ سب مسلم کی کہانی ہے. تمہارا جرم کیا تھا کہ تم فتنے میں پڑے. اور دوسرا جرم وَتَرَبَّصْتُمْ، تم تربص میں رہے. اور تربص کیا ہوتا ہے؟ ایک خاص مدت کا انتظار. جنہوں نے قرآن ترجمے سے پڑھا ان کو پتہ ہے کہ یہی لفظ بیوگی اور دوسری عدت کے لیے آیا ہے، یا تربصن بِأَنفُسِهِنَّ، وہی لفظ ہے. اس میں بھی ایک خاص مدت ہوتی ہے نا، 4 ماہ 10 دن یا 3 ماہ. تو مراد یہ کہ تم نے موقع پرستی کی، یہ کہہ لیجئے، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں کہ تم موقع کے منتظر رہے کہ دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کس کا پلڑا بھاری ہے. اور منافق ہوتا ہی وہ ہے، لا الہ اولائی ولا الہ اولائی، نہ ادھر نہ ادھر. اور اس بکری کی طرح جو جفتی کے انتظار میں 2 ریوڑوں کے بیچ میں بھاگتی ہے، مذبذبین بین ذالک، تذبذب میں ہو نہ ان کے درمیان نہ ان کے درمیان. یاد رکھیے منافق کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، وہ دین نہیں چھوڑنا چاہتا لیکن ساتھ دنیا بھی نہیں چھوڑ سکتا. اس کو حلال بھی نہیں چھوڑنا لیکن ساتھ حرام بھی نہیں چھوڑنا. جس کو آپ کہتے ہیں دین بھی رکھو دنیا بھی رکھو. تربصتم، موقع پرستی. اور تیسرا جرم وارتبتم، اور تم تو شک میں ہی پڑے رہے. شکوک تھے تمہارے دل میں. کس کے اوپر؟ دین پہ شک تھا، کتاب پہ شک تھا، اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ شک تھا. حالانکہ پہلے دن کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب سے فائدہ صرف اس کو ہوگا جو دل کے شک شبہ نکال کر اس کتاب کی طرف آئے گا. تو معذرت کے ساتھ ہر ایک کو کتاب سے فائدہ نہیں ہوتا. قرآن پڑھ کر سب کے دل پاک نہیں ہو جاتے. بہت سارے لوگ ہیں قرآن پڑھ کر بھی ان کے دل گندے رہتے ہیں. شک ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں. اور میں اکثر سوچتی ہوں لوگوں کے سوالوں سے کہ ان کو ابھی تک 40-50 سال کی عمر کے ہو گئے، یقین نہیں آیا کہ پردہ ہے اسلام میں. ان کو یقین نہیں آیا کہ سود حرام ہے. یہ کوئی بچوں والی باتیں کبھی کسی نے یہ پوچھی تھی؟ 5 نمازوں پہ کون شک کر سکتا ہے؟ تو کیا پھر آج 5 نمازیں کم از کم فرض بھی پڑھنے والے ہیں سارے؟ شک ہے بھی، دین کے معاملات میں شک. اور چوتھی چیز وغرتکم الامانش، اور دھوکے میں ڈالا تم کو لمبی آرزوؤں نے. یہ تھا اصل مسئلہ. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. کیا بتایا گیا کہ تم دین میں آ تو گئے تھے لیکن فتنوں میں پڑے رہے، تربص میں پڑے رہے، شک میں پڑے رہے، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. کب تک؟ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ آ گیا حکم اللہ کا. مراد تمہاری موت، اور موت کے بعد قیامت. وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں ڈالا تم کو اللہ کے معاملے میں اس دھوکے باز نے. یہ الغرور کس کا نام ہے؟ شیطان کا نام ہے. جیسے اللہ کے نام ال کے ساتھ آتے نا، الرحمن الرحیم الودود، اس طرح الغرور، دھوکہ دینے والا سب سے بڑا کون؟ شیطان. کیا پتہ چلا کہ تم عمل کے میدان میں پیچھے رہے، لہٰذا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، بس آج کے دن نہیں لیا جائے گا تم سے کوئی فدیہ. مراد کیا؟ تمہارے بدلے میں کوئی دوسرا نہیں آئے گا، عدلے کا بدلہ نہیں ہوگا.
تمہارے رینسم میں کوئی دوسرا نہیں آئے گا، اور ولا من الذین کفروا، اور نہ کافروں سے۔ یہاں دیکھیے منافق اور کافر کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا کہ آج نہ تو کفار سے کوئی بدلہ لیا جائے گا اور نہ منافقوں سے، اور بدلے سے مراد ہے کہ ان کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیا جائے۔ مأواکم النار، ٹھکانہ تمہارا آگ ہے۔ فبئس المصیر، اور یہ ہے کتنا برا ٹھکانہ۔ اگر آپ واقعی اپنی تصور کی آنکھ سے وہاں پہنچے تو آپ کو خوف تو آیا ہوگا۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو امت مسلمہ کو آج بھی لاحق ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی نے تو ساری زندگی اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے گزار دی؟ نبی تو زندگی میں ففروا الی اللہ کی تصویر بنے رہے، اور آج امتی ففروا الی الدنیا بن گئے۔ نبی کا تو غم کیا تھا کہ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ آپ تو لگتا ہے کہ اس غم کے مارے ہلاک ہی ہو جائیں گے کہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اور آج امت کا غم کیا ہے کہ گھر اپنا نہیں ہے، گھر بڑا چھوٹا ہے، جاب نہ چلی جائے، بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ آج ہم اپنے آپ کو اپنے غموں کی روشنی میں دیکھیں کہ دل کو غم کیا لگا ہوا ہے۔ آج ہر ایک اپنی کیفیت خود جانتا ہے، اسی لیے اگلی آیت ہم سب کے نفس پہ ایک ہتھوڑا ہے۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا پھر اب نہیں آ گیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت کہ ڈر جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے؟ ان کے دل نرم پڑنے کا وقت نہیں آیا؟ کون سا اور فتنہ دیکھنا چاہتے ہیں جو آج نہیں ہے؟ گاجر مولی کی طرح مسلمان کٹ رہا ہے، مسلمانوں کی نسلیں اسلام چھوڑ رہی ہیں، اور دین گھروں سے ایسے نکل رہا ہے جیسے نگاہوں سے حیا نکل گئی۔ اور کون سا وقت چاہیے؟ کیا ابھی بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلیں گی؟ ابھی بھی ان کے اندر کوئی نرمی اور عاجزی نہیں آئے گی؟ وما نزل من الحق کی، اور جو نازل ہوا حق میں سے اس کے آگے ابھی نہیں جھکیں گے؟ اور پھر اللہ نے مثال دی وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور دیکھو اپنے سے پہلے جیسے لوگوں کی طرح مت ہو جانا۔ اشارہ ہے بنی اسرائیل، کیا ہوا تھا ان پہ؟ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، بس طویل ہو گئی ان پر مدت، یعنی جب ہدایت کے سورس سے تھوڑا دور ہوئے، انبیاء اکرام کا سلسلہ ذرا سا ٹوٹا، تو یہ اس گزرتے وقت کے ساتھ کیسے ہو گئے؟ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، بس ان کے دل سخت ہو گئے۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ۔ سورۃ بقرہ میں اللہ نے چٹانوں سے اور پتھروں سے مثال دی ہے۔ فرمایا جب کتاب ہدایت سے دور ہوئے تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ خود سے سوال کرتے ہیں، آج امت مسلمہ کا دل سخت ہے کہ نرم؟ کتنا خون بہتا دیکھتے ہیں ٹی وی کی اسکرینوں میں، خبریں بھری ہوئی ہیں مسلمان کے خون سے، اور کہتے ہیں کہ ایک نارمل ڈے کی نیوز کا 80% حصہ آج بھی مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ وہاں جنگ، وہاں لڑائی، وہاں فتنہ، وہاں آزمائش، کون سا سال یا مہینہ یا دن خالی گزرتا ہے؟ ایک جنگ ختم ہوتی ہے تو دوسری لگ جاتی ہے، ابھی ایک معاملہ ذرا سا دبتا ہے تو دوسرا آنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بھی دل کی سختی کیا ہوگی؟ کسی کھانے میں ان کا میٹھا کم نہیں ہوگا، حالانکہ خبریں انہوں نے دکھ والی سنی ہیں، اور کہیں آسمانی آفتیں ٹوٹتی دکھتی ہیں تو کہیں سونامی ہے، کہیں زلزلے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ فَقَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر بھی دل سخت ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثریت تو فاسق ہے۔ اور فاسق کون ہوتا ہے؟ جس کی گناہ کی شرم بھی ختم ہو جائے۔ گناہ گار نہیں ہوتا فاسق، وہ گناہ گار جس کو بھی شرم بھی نہیں آتی گناہ کرتے ہوئے، ڈنکے کی چوٹ پہ فسق کرتے ہیں۔ صرف پچھلے 10-12 سال میں اپنے ٹی وی چینلز کو ہم دیکھ لیں تو یہ جملہ سمجھ آ جائے گا۔ اور آگے پھر اصل کہانی ہے، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، خوب جان لو، علم حاصل کر لو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد۔
یعنی تم دیکھتے ہو تو خزاں ہوتی ہے، فصل کٹی ہے، لیکن اس کے بعد پھر زندگی ہوتی ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیتوں کو تاکہ تم عقل استعمال کرو۔ آگے بھی بہت خوبصورت حصہ ہے، اگر آپ چاہیں تو میں رواں ترجمہ کر دیتی ہوں، شاید اس سے آپ کو بھی فائدہ اور مجھے بھی، لیکن میں جو بات اس میں سے آپ کو سنانا چاہتی تھی وہ سنا چکی ہوں۔ فتنتم، فتنوں میں پڑے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دور حاضر کے فتنے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ ہی کوئی سیاسی فتنے، عالمگیر فتنے، غیر مسلموں کے فتنوں کی بات سنی ہو، سوچی ہو، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو ابھی یہ آیتیں پوری کروا کر پھر آج کے دور کے فتنوں کا صرف تعارف کرا دیتی ہوں۔ یہ پورا ایک کورس ہے، شاید اس میں 2-3 دن لگ جائیں اگر ہم اس کا ایک ایک فتنہ کھول کھول کر سمجھنا چاہیں، لیکن کم از کم آج ان آیتوں کی روشنی میں یہاں یہ بات لے کر جائیں۔ بہت میٹھی میٹھی باتیں بھی ہو سکتی تھیں، لیکن آپ سب بہنوں کا گھر سے نکل کر آنا آسان نہیں ہے۔ آپ مجھ سے لوریاں نہیں سننے آئے، آپ مجھ سے کوئی ایسی باتیں نہیں کہ جس سے سن کر آپ اور خوش ہو جائیں کہ چلو جو کر رہے ہیں بہت ہے۔ قرآن وہ ہے جو آپ کے میرے شعور کو بیدار کر دے۔ آج ہم ان آیتوں پہ اگر غور و فکر کریں تو ہمیں اس بات کا یقین آ جاتا ہے کہ امت مسلمہ کی نسلیں فتنوں میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس بات کی خبر دی تھی اور فرمایا تھا کہ لوگوں، تم پر فتنے اندھیری رات کی طرح چھائیں گے۔ اگر آپ بخاری میں سے کتاب الفتن پڑھ لیں اور اس کی احادیث پہ غور و فکر کر لیں تو آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے فتنوں کا ایک ایسا دروازہ کھلا تھا جو آج تک بند نہیں ہوا، اور قرب قیامت کے فتنوں کی خبریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دے گئے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ عربی ڈکشنری میں کھولیں نا تو فاتانون، فتنہ، دھات کو پگھلانا تاکہ اس کا کھوٹ معلوم ہو۔ بہت ساری سسٹرز ماشاءاللہ سونے چاندی کے زیورات کے بننے کے عمل سے واقف ہیں۔ پہلے پگھلاتے ہیں، پھر کھرا سونا الگ ہوتا ہے، کھوٹا الگ ہوتا ہے، پھر اس میں جو کچھ کرا کے اس کو ڈھالتے ہیں۔ فتنہ وہ چیز ہے جو ہو اصل میں نعمت، لیکن اس کا مس یوز اس کو زحمت بنا دے۔ اور سب سے بڑے 2 فتنوں کا ذکر تو قرآن میں بار بار ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولادیں اور تمہارا مال فتنہ ہے۔ کیا پتہ چلا کس طرح سے فتنہ ہے کہ اگر ان کا صحیح استعمال کرو گے تو یہ تمہارے لیے رحمت ہے، ان کو صحیح جگہ پہ لگاؤ گے تو تمہارے لیے رحمت ہے، اور اگر غلط استعمال کرو گے تو تمہارے لیے زحمت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ایک کسی بلند مقام پر چڑھے اور اس کی چھت پر کھڑے ہو کر فرمایا، کیا تم اس چیز کو دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ آپ خود سوچیے نا، چھت پہ جائیں تو دوسرے پار دکھنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں تو کچھ نہیں دکھ رہا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ یعنی وقت سے پہلے آپ نے آنے والے فتنوں کی خبر دی، اور لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی ان فتنوں کے دور میں راہ نجات کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا یہ قرآن، اس قرآن کو تھام لینا۔ کیا پتہ چلا ہر وہ چیز جس کو صحیح استعمال نہ کیا جائے وہ فتنہ ہے۔ آج کے دور کے فتنے کہیں گمراہ کن نظریات کے فتنے ہیں، باطل افکار ہیں اور نفسانی خواہشات ہیں، اور کہیں یہ فتنے دین کے ہیں اور کہیں دنیا کے ہیں، اور کہیں مال کے ہیں اور کہیں عورتوں کے نام کے فتنے ہیں۔ لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف سے فتنے موجود ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ ان فتنوں کا اگر توڑ نہ کیا تو یہ فتنے ہمیں بہا کر لے جائیں گے۔ ہر آنے والے سال میں ہم محسوس کرتے جا رہے ہیں
کہ ہماری نسلوں میں اب وہ گرمی ایمان نہیں دکھ رہی، اللہ ماشاء اللہ سب ایسے نہیں ہیں، وہی جو فتنوں میں مضبوط ہوئے وہ تو اور بھی اچھے بنے، وہ تو انشاءاللہ ابو بکر اور عمر جیسے ایمان رکھیں گے۔ آج کے دور میں جو ماں باپ اپنے بچوں کی فکر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کی نظریں اپنے بچوں کے اوپر ہیں، ان کے بچے انشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ جب رات اندھیری ہوتی ہے تو ستارے اسی میں چمکتے ہیں۔ لیکن اس وقت وہ امت مسلمہ میجورٹی، اکثریت جو دین کو خیر بات کہہ چکی ہے، جن کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ مال کمانا اور اس کو خرچ کرنا ہے، دکھاوا اور شہرت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور بچتے رہو اس فتنے سے کہ جو نہیں پڑے گا تم میں سے خاص ظالموں پر۔ یعنی بعض فتنے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ دوسروں کو بھی لے جاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، بالکل اسی طرح سے آج ہم سب فطروں میں ہیں، فتنوں کا شکار ہیں، ایک ختم نہیں ہوتا تو دوسرا شروع، ظلمات بعضها فوق بعض۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ تو کیا مطلب ہے مال اور اولاد بری چیز ہے، نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، یہی تو واقعات و صالحات بھی ہیں۔ سورۃ کہف میں آپ ہر جمعے کو پڑھتے ہوں گے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ تو مال اور اولاد اپنی جگہ بری چیز نہیں، یہ تو آخرت ہے، یہ تو آپ کے جنت کے اکاؤنٹس ہیں، یہ تو ٹوکن ہے۔ لیکن اگر ہم کیئر فری ایٹیچیوڈ کے ساتھ ان دونوں کو چھوڑ دیں گے کھلے میدان میں تو حال کیا رہ گیا؟ مال، اس پہ تو ابھی بھی عقل مند ہیں ہم۔ ایک بات کہنے لگی ہوں، غور سے سنیے گا۔ اکثر لوگوں کا مال کہاں ہوتا ہے؟ بینکوں میں، رائٹ؟ اسٹیٹمنٹس کی صورت میں دیکھتے ہیں، چیک بکس پہ سائن کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، کریڈٹ کارڈ ہے۔ زیور کہاں ہوتا ہے؟ لاکرز میں ہوتا ہے، بالکل۔ قیمتی ڈاکیومنٹس کہاں ہوتے ہیں؟ پراپرٹیز، گھروں کے پیپر، لاکرز میں۔ اور اولادیں کہاں پھر رہی ہیں؟ مائی کویسچن از، مال کو تو ہم اتنا سنبھالتے ہیں، جائیدادوں کے کاغذ تو ہم لپیٹ لپیٹ کے رکھیں، اور ہماری اولادیں سڑکوں پہ، اور ہماری اولادیں کھلے چراہوں میں، اور ہماری اولادیں کیا دیکھیں، کیا سنیں، کیا پڑھیں، کدھر جا رہی ہیں، ان کے معصوم ذہنوں میں کیا کیا زہر گھولا جا رہا ہے، اس کی فکر کتنوں کو ہے؟ ہم تو اسی بات پہ خوش ہو گئے کہ ہمارے بچوں کو انگلش بولنی آ گئی، ہم تو اسی بات پہ خوش ہو گئے کہ اسکولوں نے ان کو لیپ ٹاپس لے دیے، اور ہم تو اس پہ بھی خوش ہیں کہ ان کو فری ایجوکیشن مل رہی ہے۔ اور یاد رکھیے یہ صرف نان مسلم ملکوں میں رہنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان کے لیے یہ فتنہ اور بھی بڑا ہے۔ پورے گلوب پہ نظر ڈال کر دیکھیے، اور نیٹ اور سوشل میڈیا نے اس فتنے کو گاؤں میں بھی پہنچا دیا اور دیہات میں بھی پہنچا دیا۔ آج ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو دیکھیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ہم خطرے میں ہیں۔ شیر کی کچھار میں، یا وہ شیر کی کچھار میں منہ دیا ہو تو کوئی خود کو مطمئن سمجھے گا؟ سانپ کے بل میں ہاتھ ہو تو کوئی محفوظ ہوگا؟ اگر ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت اس بنیاد پہ کر چکے ہوتے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی اور خاص طور پہ یوسف کی تھی، تو پھر چاہے 7-8 سال کی عمر میں باپ سے جدا بھی ہو گئے نا، دیکھیں تھوڑا سا تعاون کر لیں، جن کا بچے ہیں 1-2 وہ باہر دوسرے روم میں لے جائیں تو شاید کتنے ہی لوگ دعا دیں گے انشاءاللہ ان بچوں کو۔ حضرت یوسف کتنی عمر میں اپنے باپ سے جدا ہوئے؟ 7-8 سال، اس سے کچھ اوپر نیچے ہوگا، شعور تو تھا نا۔
لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں بگڑے؟ ان کے اوپر عزیز مصر کے گھر میں جو ڈورے ڈالے گئے، انہوں نے اس پہ لبیک کیوں نہیں کہا کہ چلو شکر ہے، میں کیا کروں، میں تو مجبور ہوں، میں تو غلام ہوں، اور عورت پہل کر رہی ہے اور بڑے گھر والی ہے۔ امام ابن قیم نے 10 پوائنٹس نوٹ کرائے کہ یوسف کے پاس عزیز مصر کی بیوی کا دعوت نامہ قبول کرنے کی 10 وجوہات تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اوکے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان کی بنیادوں میں ایک مضبوط تربیت کا اثر تھا۔ اس عمر تک ہم تو ابھی بچوں کے لاڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس عمر تک یعقوب نے بیٹے کو اس قابل کر دیا تھا کہ اگر دل پھینک عورتیں بھی اس کی طرف ڈورے ڈالیں تو یوسف کہہ دے کہ اے میرے رب، مجھے قید خانہ اچھا لگ رہا ہے، ان عورتوں کے لچھنوں سے مجھے بچا، آپ اپنے اوپر لیجئے۔ کسی نے کہا کہ کسی اور ملک کی بات ہے، آپ کو تو میں اتنا جانتی بھی نہیں، اکثر لڑکے اسٹڈی ویزاز پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں کچھ ملکوں میں، اور کچھ لیبر ویزے پہ، شوق ہوتا ہے باہر جانے کا۔ پھر جب آتے ہیں کچھ چھپ چھپا کے آتے ہیں، کچھ شپس میں بیٹھ کر آتے ہیں، پھر یہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، پھر شروع میں کسی کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، اور ایک اور لڑکا کچھ ایسا گروہ جوائن ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد وہ یہاں کے رنگ میں رنگنے لگتے ہیں۔ اور ان کا جملہ تھا کم از کم ایک گرل فرینڈ تو ہوگی۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی ایک لڑکا پردیس میں بیٹھا ہے اور ایک لڑکی اس کی دوست نہ ہو، اور شیطان اس کی کئی وجوہات بھی دے دے گا، کیونکہ ماں باپ تو ہیں نہیں دیکھنے والے۔ اور اس کے بعد پھر ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کبھی کبھی پینی بھی پڑتی ہے، کبھی کبھی یہ بھی اور وہ بھی۔ اور پھر جنہوں نے یہ بات میرے سے شیئر کی، انہوں نے کہا کہ جب وہ لڑکا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ بیک ہوم اس کی شادی کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت تک یہ لڑکا یہاں معاشرے کے ہر رنگ کو چکھ چکا ہوتا ہے۔ اور پھر ماں باپ کی خواہش کیا ہے کہ اپنے ہی گاؤں میں رہنے والی ماموں چچا کی بیٹی اس کی بیوی بنے، پاک دامن صاف ستھری بچی، عزت سے پالی ہوئی، ماں باپ نے بڑی محنت سے اس کو پالا، اور اس طرح پردیس میں کسی ایسے کے ہاتھ دے دی جاتی ہے کہ جس کا دامن بھی پاک نہیں۔ اور پھر ایک ایسی دردناک کہانی آگے بنتی ہے جو اس لڑکی کو عورت بنانے تک کتنے دکھوں سے گزار چکی ہوتی ہے۔ ہر دوسری تیسری عورت کی یہی کہانی ہے بیچ والی نسل میں، کیونکہ لڑکوں کی تربیت نہ ہوئی، اور جب ادھر آئے تو کمانے میں لگ گئے، یہ سوچا بھی نہیں کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، جو کھانا پیٹ میں جا رہا ہے آخر یہ کہاں سے آ رہا ہے، جو کپڑے تن پہ آ رہے ہیں یہ کہاں سے ہے۔ تو یاد رکھیے، جب مسلمان کا جینا مرنا، کھانا پینا اور رزق کمانا ہو جائے تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا جو آج کے دور میں نکل رہا ہے۔ قیامت کے دن ان ساری چیزوں کے بارے میں سوال جواب ہوگا۔ وہ کون سے فتنے ہیں جس سے آج امت مسلمہ دوچار ہے؟ پہلے تو فتنے کا مطلب سمجھ گئے، اور اگر آپ قرآن پاک کو دیکھیں نا تو قرآن پاک میں فتنے کا لفظ مختلف معنوں میں آیا ہے۔ مثلا شرک، فتنہ شرک کو کہا گیا، کیونکہ اس سے بڑا کوئی فتنہ ہو نہیں سکتا کہ مالک کو اس کا حق نہ دیا جائے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر فتنہ بمانی کفر، اللہ کو ہی نہیں ماننا، اور آج کے دور کا یہ معروف فتنہ ہے۔ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا لیکن شاید آپ تک تو بات نہیں پہنچتی ہوگی نا۔ پچھلے پورے سال میں تقریباً یورپ اور اس طرف کے جتنے بھی پاکستان کے ارد گرد جو بھی ٹرپس ہوئے، میں نے جان کر یعنی پرپسلی آپ کہہ لیجئے اس موضوع پہ بات کی ہے کہ پہلے دور میں فیشن ہونا، فیشنیبل کیا تھا، دین سے دوری کیا تھی کہ فلاں نماز نہیں پڑھتا، ایسی تھا نا، لمبے بال رکھتا، پان چھالیا کھانا، اور لڑکی کی بے دینی کیا تھی، پردہ نہیں کرتی، یہی تھا نا۔ آپ میرے ساتھ یس نو کر سکتے ہیں۔
یعنی پہلے دور میں کسی کو اگر دین سے دور دکھایا جاتا تو اس کے لیے 2-4 لفظ تھے، بری صحبت، یہ وہ کرتے کراتے۔ آج کے دور کا فیشن کیا ہے؟ آئی ایم ناٹ مسلم، ایتھیزم۔ پورا یورپ اس وقت اس کی لپیٹ میں ہے۔ وی ڈونٹ بلیو ان گاڈ، ان گاڈ وی ڈونٹ ٹرسٹ، نعوذ باللہ۔ یہ بھی فتنہ ہے۔ پھر اسی طرح سے فتنہ بمانی آزمائش، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ۔ پھر اسی طرح فتنے کا چوتھا معنی آیا ہے عذاب، اور 5واں معنی ہے فتنے کا گناہ، اور 6واں معنی ہے آگ میں جلانا۔ ان سب کے دلائل ہیں میرے پاس، بعد میں لینا چاہیں تو میں دے دوں گی۔ پھر 7واں معنی فتنے کا کیا ہے؟ قتل و ہلاکت، اور پھر ایک اور معنی ہے ظالموں کا تسلط، غیر یعنی جب وہ لوگ آپ کے اوپر حکمران بن جائیں جو ظالم ہیں، تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنے مختلف فتنے، اور ان فتنوں میں اگر آپ لے کر چلیں تو آپ کہہ سکتے ہیں سب سے بڑا فتنہ گناہوں کا فتنہ ہے۔ جب مسلمان گناہ کو ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی جتنا ہلکا سمجھے، ہاں سب کرتے ہیں، ہو جائے گا، اور گناہ کو ایسے لینا جیسے بہت پولائٹ سی کوئی چیز ہے، تو یاد رکھیے کہ پھر اس نسل کی اور اس امت کی مدد کیسے کی جائے گی۔ آج آپ دیکھیے کبیرہ اور صغیرہ کو تو پیچھے کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک انسان رات کو گناہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو چھپا دے گا رات کے پردے میں، لیکن اگلے دن وہ اپنا گناہ پھر دوسروں کے سامنے کھول دے گا۔ کیا آج یہ نہیں ہو رہا؟ ایک سنیپ چیٹ اور ایک کلپ اور ایک تصویر پوری دنیا کو دکھا دیتی ہے کہ کل رات ہم کہاں تھے۔ آج کے دور کے گناہوں کے فتنے میں یہ نہیں ہے کہ بندہ گناہ کر رہا ہے۔ آج کا مسئلہ کیا ہے کہ گناہ کو گناہ بھی نہ کہو۔ جب بندہ گناہ کرے اور ڈرے، اللہ بچا لے گا۔ ندامت، الندم التوبہ، اور جب شرمندگی ہوتی ہے تو انسان چھوڑ دیتا ہے اس چیز کو۔ لیکن جب بندہ گناہ کر کے نہ ڈرے اور بلکہ اس گناہ کو جسٹیفائی کرنے لگے، اس کو دوسروں کی نظروں میں یہ ثابت کرے کہ کدھر ہے یہ گناہ، تو یاد رکھیے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آپ اپنے ہی بچپن میں جھانک کر دیکھیے، آپ میں جو سسٹر 30، 40، 50 میں ہے، آپ ذرا سا اپنے بچپن جوانی کے آغاز کے دنوں کو نوٹ کریں۔ ہمارے بڑے کس کس بات کو گناہ کہتے تھے؟ کیا ایک لڑکی اپنے باپ کے سامنے بغیر دوپٹے کے کھڑے ہو سکتی تھی؟ اور دوپٹہ بھی کدھر؟ سر پہ، گلے کے دوپٹے کی بات نہیں کر رہی۔ اور گلی میں باہر کھڑی ہو سکتی تھی اور اس کا بھائی آ جائے اوپر سے، آنکھیں نہ نکال دیں۔ غیرت کے نام پہ قتل جتنے ہونے تھے وہ ہو گئے۔ آج صرف اپنے گھروں میں محرموں ہی کے سامنے اٹھنے بیٹھنے پہننے اوڑھنے کو دیکھ لیجئے۔ اب یہ گناہ نہیں لگتا، گلے میں بھی دوپٹہ نہیں ہے، سر کا تو معاملہ ہی دور کا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ آہستہ آہستہ گناہ ہماری نظروں میں ہلکے ہوتے جا رہے ہیں، ہم گناہوں کو چھوٹا سمجھتے جاتے ہیں۔ اور گناہ تو یاد رکھے دھبا ہے، ایک پڑ گیا، جب تک مٹائیں گے نہیں اگلا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو گناہوں کو حقیر سمجھنا یہ آج کے دور کا فتنہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو بچے گا کیسے؟ توبہ کیسے ہوگی؟ ندامت کیسی ہوگی؟ پھر دوسرا فتنہ نفاق کا فتنہ، منافقت۔ آج کا مسلمان منافق ہوتے ہوئے بھی خود کو منافق نہیں سمجھتا، اور اللہ کے نبی کے قریب کے جو لوگ تھے، جس میں 70 بڑے بڑے صحابہ، اپنے اوپر نفاق کا شبہ رکھتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کے نام بتا دیے تھے جنہوں نے تبوک سے واپسی پر آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور حضرت عمر پوچھا کرتے تھے کہ سناؤ بتاؤ وہ کون لوگ ہیں؟ ہر ایک اپنے اوپر لے کر کہتا تھا میرا خیال ہے کہ میں منافق ہوں۔ آپ نے حضرت حنظلہ اور ابو بکر کا واقعہ کئی دفعہ پڑھا سنا ہوگا، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔
وہ اتنی نیکیاں کر کے اپنے اوپر، اور آج ہم دوسرے کو منافق کہتے ہیں۔ اور آج جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے نا، ایک دوسرے پر بے اعتمادی، اپنے دوسرے بھائی کو ہمیشہ دل کا مجرم ثابت کرنا، دھوکہ، نقصان، ظلم کو انصاف اور انصاف کو ظلم، اور سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کہا جا رہا ہے۔ اور اس نفاق کو پل صراط پہ جا کے روکا جائے گا کہ ادھر آؤ، تم کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا فتنہ آج مال کا فتنہ ہے، مال کی محبت ہے، حرص، لالچ۔ اللہ نے مال کمانے کو عبادت کہا ہے۔ سچا تاجر شہداء اور انبیاء کے ساتھ ہوگا، اور القاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے۔ لیکن مال کمانے کے لیے حلال اور حرام کا فرق مٹ جائے، کہاں سے آ رہا ہے اس کو چھوڑو، اور آج کتنے پیار سے سود کو انٹرسٹ کہہ دیا، اور دن رات ایک فکر ہے کہ 2 سے 2 نہیں، 2 سے 10 ملٹی پلائی ہو جائیں، پلس نہیں۔ آپ ذرا سے سوچئے کہ کیا یہ فتنہ نہیں ہے آج کے دور کا؟ کس طریقے سے لوگ مال کمانے میں رشوت، دھوکہ، فراڈ اور کہنا کچھ کرنا کچھ، اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک فتنہ اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب لوگ دین پہ آنے لگتے ہیں تو دوسروں کو گناہ گار سمجھنے لگتے ہیں۔ آج بھی ایک شخص اگر خود 5 وقت نماز پڑھے، کچھ دینداروں سے اس کے راہ و رسم ہوں، تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ اس کو اپنے علاوہ سارے لوگ کسی اور سوچ کے حامل لگنے لگتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بحث، کٹ حجتی کا فتنہ، دین والوں سے بحثیں کرنا اور دین کو پلیوٹ کر کے پیش کرنا۔ آج تو سچا دین کسی کو دکھائیں تو وہ اس کو دین ہی نہ کہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے اولاد کا فتنہ تو ہر دور میں تھا۔ اولاد کے فتنوں پہ تو ایک پوری نشست ہے۔ آج اس اولاد کو پروان چڑھانے اور ان کو بڑا کرنے میں کیا کچھ نہ کر دیا۔ ہماری تو پوری زندگی اس پہ چلنے لگی۔ ویکینڈ اور ویک ڈیز کا فرق کیا ہے؟ بچوں کا کیریئر، اسکول وہ جائیں گے تو ہم سب اٹھ جائیں گے، سب کی فجر ہو جائے گی، اور جس دن اسکول نہیں اس دن فجر بھی نہیں۔ اور پھر اولاد کے لیے حقیقت ہے کہ اولاد کی محبت دل میں پیوست ہے، لیکن ان کی صحیح تربیت نہ کرنا یہ ایک فتنہ ہے آج کے دور کا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے عورت کا فتنہ۔ نیک عورت ایک مرد کی سب سے قیمتی متاع ہوتی ہے، جو نیکی کے کاموں میں اس کی معاونت کرنے والی۔ ایک قوم کا سرمایہ، افتخار ہے ایک عورت، لیکن جب عورت عورت نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں نا، تو محمد بن قاسم کو غیرت دلانے والی وہ عورت ہی تھی کہ جس کے بعد انہوں نے جا کر سندھ کو فتح کیا۔ آج ہماری نسل کدھر جا رہی ہے؟ اور اس ایک عورت کے نام پر بے حیائی کا فتنہ، بے پردگی کا فتنہ، عورت مرد کے اختلاط کا فتنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو فتنہ تھا وہ عورت کا فتنہ تھا، اور آپ کو اپنی سمت پر بھی آخری دور میں عورت کا فتنہ تھا۔ کس طریقے سے عورت 4 مردوں کے لیے قیامت کے دن جنت سے آڑ بن جائے گی اگر انہوں نے چاروں نے اس کے معاملے کو نہ دیکھا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس کو تو ذرا سا سائڈ پہ کر دیں، اور کون سے فتنے ہیں؟ دین کے نام پر کتنے فتنے ہیں۔ آج اصل دین تو نظر ہی نہیں آتا۔ ابھی نیا نیا ربیع الاول گزرا ہے، کبھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیک کٹتے دیکھے تھے؟ یہ کیک کہاں سے کٹا؟ اور ہیپی برتھ ڈے ٹو رسول اللہ کہنا یہ کہاں سے آیا؟ یہ بدعت کا فتنہ ہے۔ یاد رکھیے جب لوگ سچے دین پہ عمل نہیں کرتے نا، تو پھر ان کو جھوٹا دین زیادہ مزے کا لگتا ہے، فن، رونق والا۔
مزوں والا درونا۔ آج بدعت کا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کی بنا صحیح بات کرنے والا لوگوں کی نظروں میں اجنبی اور دوسری بات کرنے والے دوسرے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے میڈیا سے پھیلائے گئے فتنے۔ آج مسلمانوں کو میڈیا کے تھرو کیا پورٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ اگر کبھی کسی نے کسی مسلمان کو نہ دیکھا ہو، واسطہ بھی نہ پڑھا ہو، اور صرف میڈیا سے اس کے بارے میں چند جملے سننے ہوں، تو وہ مسلمان کے قریب آئے گا؟ وہ کہے گا یہ کوئی خونہار قسم کی مخلوق ہے۔ اور ایسے کئی ساتھیوں نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے۔ دنیاوی لین دین، کبھی گاڑی لینے دینے، گھر لینے دینے میں جب غیر مسلموں کے ساتھ واسطہ پڑا تو انہوں نے کہا آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم تو آپ کو بڑے ڈرانے لوگ سمجھتے ہیں، آپ تو بڑے خوفناک لوگ ہیں، لیکن آپ کو مل کر تو میں ایسا نہیں لگتا۔ اب یہ تو ہیں گھر کے فتنے، لیکن اس کے بعد فرقہ واریت کا فتنہ، دین کے نام پر جو فتنے ہیں۔ آپ دیکھیے آج کے دور میں امت جتنے گروہوں میں بٹ گئی، یہ تو نبی کے دور میں نہیں تھا۔ صرف ایک فتنہ اٹھا تھا شیعان علی کے نام پہ، خرجائز اور اس دور کے چند نام، صحابہ کرام اسی پہ پریشان ہو گئے۔ لیکن اللہ کے نبی نے جو کہا تھا کہ امت کے 73 فرقے ہوں گے، آج آپ بتائیے کلو حزب بما لدیہم فرحون نہیں ہے اور فارحین نہیں ہے۔ آج کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ کوئی نماز کیوں نہیں پڑھ رہا۔ جب پڑھنے لگے تو فکر یہ لگتی ہے کہ یہ کس کے طریقے پہ پڑھ رہا ہے۔ کوئی امام بھی نماز میں خشوع اس کے بارے میں کوئی شک نہیں رکھتا کہ نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ قوموا للہ قانتین، اس پہ تو کوئی نہیں بولتا۔ کتنوں کی نمازیں خشوع والی، ابھی جو مغرب کی نماز پڑھ کر بیٹھے کتنا کو خشوع تھا، کتنا کو دل ڈرا، کتنا یوم یقوم الناس لرب العالمین کا خیال آیا کہ ایسے ہی ایک دن اس کے سامنے کھڑی ہوں گی۔ لیکن ہاتھ اٹھانے پہ فتنہ، رکوع کرنے پہ فتنہ، سجدوں میں فتنے، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بنیادیں بنا کر ہم نے مسجدیں الگ کر لی۔ آج ہم ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، یاد رکھیے اسٹرینتھ نہیں بنے گی۔ ہر بندہ وہی کام کر رہا ہے جو دوسرا کر رہا ہے، کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا، سب کو پتہ ہے، بس یہ چیز سامنے بیٹھ کے کرنے والی ہے، ہم کر رہے ہیں۔ ہر گاؤں کی ایک مسجد ہونی ہی چاہیے، ہر فرقے کی ایک مسجد ہونی ہی چاہیے۔ دشمن نے اتنے بڑے بڑے ہمارے خلاف پلان بنا لیے، ہم ابھی اپنی دشمنیوں میں بڑے میں۔ پھر بھی بات کافی تھی اگر چلو چلتے رہتے، پھر جب دوسروں کے ساتھ دوسروں کو پھر غلط ثابت کرتے ہیں تو بتائیے کیا پھر ایسے حالات میں ایک اور فتنہ نہیں اٹھے گا؟ اہل کفر کا اہل اسلام پر غلبہ۔ آپ کو تو اب امیگریشن میں پوچھتے ہیں آپ سے، آر یو سنی مسلم اور شیعہ مسلم؟ آر یو پریکٹسنگ مسلم اور نان پریکٹسنگ مسلم؟ غیر آپ کے اوپر ہنستا ہے اور ہم صرف لڑ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ناموں پہ۔ چلے وہ تو بڑے فتنے تھے نا، آج تو ہم چھوٹے چھوٹے ناموں پہ فتنوں میں پڑے ہوئے۔ ایک چھوٹا سا بینر بنا کے ہم باہر لگا کے تو رکھیں اپنے، پھر دیکھیے اس ادارے کو ہم کیا کہتے ہیں، اسی کے نام پہ جینا، اسی کے نام پہ مرنا۔ یاد رکھیے یہ اسلام نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ قیامت کے دن ایسے اسلام کی اللہ کے ہاں کوئی زیادہ پرکھ نہیں ہوگی۔ ریزلٹس کدھر ہیں؟ آج ہم دین کا اتنا کام کرنے والے، اتنی مسجدوں کو سپورٹ کرنے والے، اتنے قرآن چھپنے اور اتنی سیڈیز، اور چلے اب سیڈیز کون سنتا ہے، واٹس ایپ پہ ایک دن میں جتنے اسلامک میسیجز ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں نا، کوششیں ہیں نا، ریزلٹس کدھر ہیں، نتائج کدھر ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الاعمال بالخواتیم اعمال، اعمال اپنے خاتموں کے ساتھ ہیں۔ اینڈ ویل از گڈ ویل۔ آپ کسی بھی طریقے سے پکائیں کھانا، اینڈ پہ دیکھنا پکا کیا ہے، کتنا پکا ہے۔ میرا آپ سے اور آپ کا میرے سے سوال ہونا چاہیے کہ میں جو دین کا کام بھی کر رہی ہوں، اس کے بعد اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ بغیر ترتیب کے، بغیر پچھلی چیز کو لیے اگلی چیز کریں گے تو ریزلٹس نہیں نکلیں گے۔ اور صرف ثواب کے لیے اگر نیکی کرنی ہے تو پھر بہتر ہے کہ انسان 500 دانے کی تسبیح لے اور بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے، یہ آسان ہے۔ لیکن ہم بے ربط تبلیغ بھی کر رہے ہیں تو بے ربط کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کر دے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے ایک مسلمانوں پہ جو بڑا فتنہ ہے،
اہل کفر کی ترقی سے مرعوب ہے۔ آپ کا وہ بچہ جو ویسٹ میں پیدا ہوا ہے، ادھر ہی پلے گا اور ادھر ہی بڑا ہوگا، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا آپ کی یہ بات، کبھی بھی نہیں یہ بات مانے گا کہ مسلمان بھی کبھی چمکتے ہوئے ستارے تھے۔ اگر آپ ان کو عمرے پہ نہیں لے کر گئے، کبھی حج پہ نہیں لے کر گئے، اور انہوں نے اتنے مسلمز کو اکٹھے نہیں دیکھا، اور انہوں نے اذانوں کے وقت میں شٹر بند ہوتے نہیں دکھے، کل کبھی نہیں مانیں گے یہ اسلام ہے، وہ انکار کر دیں گے، کہیں گے آپ عجیب باتیں کرتے ہیں، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ ادھر کا ڈسپلن آپ ان کو اپنے ملکوں میں لے جائیں، سارا پول کھل جائے گا کہ مسلمان کا مطلب کیا جو ڈسپلن نہ ہو۔ آج ہمارے بچے بڑے مرعوب ہیں واللہ، کیونکہ انہوں نے اسلام کی ترقی نہیں دیکھی۔ ان بچوں کو جب ممکن ہو اللہ کے گھر لے جائیں، کچھ وقت گزار سکے تو گزاریں، تاکہ اتنا اسلام، داڑیاں اور اسلام کے حال حلیے دیکھ کر ان کو لگے کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ دیکھیے انسان کو طاقت ملتی ہے، لیکن آج حقیقت ہے کہ بہت بڑا یہ فتنہ ہے ہم سب کے اوپر۔ پھر اسی طرح کفار سے دوستیوں کے فتنے، کتنا بڑا ایشو ہے آج کے دور کا۔ آپ دیکھیے کہ کسی سے بھی دوستی کرنا منع نہیں ہے، لیکن جب آپ ان کے رنگ ڈھنگ میں ڈھلتے ہیں تو کیا حالات ہوتے ہیں، یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے مصیبتیں پڑتی ہیں، ہر سال ایک آدھی آفت ٹوٹتی ہے، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی سیلابوں کی صورت میں، کبھی سونامیز کی صورت میں۔ کیا یہ فتنے نہیں ہیں، یہ آزمائشیں نہیں ہیں؟ پھر آپ دیکھیے کہ سب سے بڑا ایک اور فتنہ ہے، خوشحالی کا فتنہ۔ آج مسلمانوں کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، امیر ترین ملک مسلمانوں کے، امیر ترین شخصیات مسلمانوں کی، لیکن یہ خوشحالی ان کے اس مال کو اللہ کے رستوں میں لگاتے ہوئے کیوں نہیں دکھتی؟ ابو بکر بھی تو امیر تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی تو امیر تھے، کیسے پتہ چلا کہ ابو بکر بڑے امیر ہیں؟ کوئی ایک مثال دے دیں۔ ابو بکر مکہ اور پھر مدینہ کے بڑے امیر ترین شخص تھے، کیسے پتہ چلا؟ ان کی کوٹھی سے، ان کی گاڑیوں سے، ان کے برانڈ سے، ان کے اللہ کے رستوں میں دینے سے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ کتنے امیر ہیں۔ 9 دفعہ عثمان نے اگر تبوک کے موقع پہ لا کر 100 اونٹ غلے اور اناج سے بھرے ہوئے دیے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ عثمان کے پاس بہت ہے۔ اور عبد الرحمن بن عوف کی دولت جب غریبوں میں بٹتی تھی تو پتہ چلتا تھا۔ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے آج، ہم اپنے مال کو اپنا سمجھتے ہیں، کماتے کس لیے ہیں اور کیوں پہ جاب کرتے ہیں، اور یہ اور وہ۔ یاد رکھیے گا اللہ پیسہ دیتا ہے نا، اس لیے نہیں دیتا کہ ہم دوسروں کا دل جلائیں، اور اس لیے نہیں دیتا کہ معاشرے میں 2 گروہ پیدا ہو جائیں، ایک چھوٹا اور ایک بڑا۔ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے دیتا ہے کہ تمہیں دیکھوں تو صحیح تم کرتے کیوں۔ آج ہماری خوشحالی کے باوجود ہم وہ نیکیاں نہیں کر پا رہے جو ان غریب لوگوں نے کر لیں۔ وہ تو سواریاں نہ ہونے پہ روتے ہوئے جاتے تھے۔ پڑھ کے دیکھ لیجئے 10ویں پارے کی آخری آیتیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آنکھوں سے آنسو لے کر جاتے تھے جب ان کو کہا جاتا تھا کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، تم نہیں جا سکتے تبوک میں۔ صحابہ کرام وہ تھے جو نیکیوں کے مواقع چھننے پہ روتے تھے، اور آج ہمارا شاید معاملہ اس سے الٹ ہو۔ آپ اپنے بچے کو ایک سیل فون نہ دلائیں، دیکھیں اس کے موٹے موٹے آنسو، آپ اس کا لیپ ٹاپ بند کر دیں، پھر اس کے آنسو تو دیکھیے۔ اور صحابہ اور صحابہ کرام کی اولادوں کا حال کیا تھا؟ ابھی ہم عشرہ مبشرہ کا کورس کیا ہے الحمدللہ اٹلانٹا میں، لاسٹ منتھ میں ہفتے کے 4 دن کر کے 1 منتھ کا کورس تھا۔ اسلام کے سفیر، ایمبیسیڈرز آف اسلام۔ ایک طرف تو اسلام A to Z پڑھا، روٹ ٹو فروٹ کے بیج سے لے کر فروٹ تک کیا، اور دوسری طرف ہم نے عشرہ مبشرہ کی کہانیاں پڑھی۔ ہر صحابی کی کہانی پڑھ کے سر شرم سے جھکتا تھا، بلیو می۔ پہلے دور کے مسلم، ہر بات میں پہلے، ہر کال پہ لبیک کہنے والے، اللہ نے بھی ان کو 10 کو مثال بنا دیا کہ یہ جنت میں ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ وہی جنت انہوں نے مانگی، وہی جنت آج آپ اور میں مانگ رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہم اس کی فکر کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ غیر مسلموں سے جو ہماری طرف فتنے آتے ہیں نا، یہ کوئی اہم نہیں ہے۔
یہ سزا ہے ہمارے اوپر اپنے دین کو چھوڑنے کی۔ جب لوگ اللہ کے دین کو چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ دشمن ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ آؤ مل کر مسلمانوں پہ حملے کریں۔ تو کہا کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ کہا تھوڑے تو نہیں ہوں گے، مگر اس وقت تم میں وہن کی بیماری آ جائے گی۔ پوچھا اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ فرمایا حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت۔ آج ہے یہ، آج مسلمان کو مرنے سے ڈر لگتا ہے، اور وہ بھی تھے کہ جو مرنے کی تیاریاں کر کے گھر سے جاتے تھے کہ واپس نہیں آئیں گے۔ آج علم کے فتنے، عمل کے فتنے، آج ہر میدان میں فتنے ہیں۔ یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن اور سنت سے جوڑ دے۔ یہ کتاب ہے جو آپ کی میری زندگی میں ہدایت کے دیپ ڈالے گی، اور ہم حقیقت میں پھر اس کو لے کر آگے چلیں گے۔ کل بھی مشکلات تھی، آج بھی ہیں، کل بھی پریشانیاں تھی، آج بھی ہیں، لیکن آج جو بے حسی ہے اللہ کی بنا۔ کسی نے مجھے کہا کہ اب ٹی وی پہ استخارہ کیا جاتا ہے، ایک فون کال کی جاتی ہے کہ جی میرے لیے استخارہ کر دیجئے، اور وہ دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے کوئی شخص ہیں، ان کے لیے استخارہ کرتے ہیں۔ سنے آپ نے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کس نے کہا؟ اور یہ شادی کے نام پر جو رسم و رواج ہیں آج ہمارے، اور شادی سنت ہے، یہ کس کی سنت ہے؟ اس کو کریے۔ ہم سب کو اس چیز کی آج فکر کرنی ہے۔ آج ساری بات کو اگر میں آپ کے ساتھ اس چیز پہ سم اپ کروں نا، آج ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، آپ سب تو مجھے لگتا ہے دین کا شوق رکھتے ہی ہوں گے۔ واللہ میرا آپ کے بارے میں بہت اچھا گمان ہے۔ آپ کے سب کے بچے بھی اس وقت ماشاءاللہ کسی مسجد میں یا تو حفظ کر رہے ہوں گے یا قرآن سمجھ رہے ہوں گے۔ صبح میں آپ اسکول بھیجتی ہوں گی، شام کو دوسری طرف۔ یعنی آپ میری نظر میں اس شہر کی کریم ہے، الحمدللہ۔ یہ میں دل سے بولتی ہوں، جھوٹ نہیں بولتی، اللہ کے حکم سے۔ لیکن آج بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے لیے دین جزوی چیز بن چکا ہے، سائیڈ ایشو بن چکا ہے۔ میرا آپ سب سے سوال ہے، جو بیسٹ پیپل ہے اس وقت میرے سامنے، آپ میں سے کتنی بہنیں ہیں جن کو قرآن بغیر ترجمے کے سمجھ آتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے۔ یہ اس کو بٹا کے آن کریں، پھر آپ بیٹھی رہے، وہ اس کو آن کرتی ہیں۔ ابھی ہم نے تلاوت پلے کی تھی نا شروع میں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ میں بہت تھوڑے ہاتھ کیوں کھلے؟ یہ تو ظلم ہے۔ اور پھر آپ نہیں تو پھر آپ کے بچے کہاں ہیں؟ ایک ماں اپنے بچوں کو وہی کروائے گی جو وہ خود کرتی ہے۔ ماشاءاللہ 30، 40، 50، 60 ان عمروں کو ایوریج بنا لیجئے۔ اس عمر تک پہنچنے تک کیا مجھے اتنی فرصت ہی نہ ملی کہ میں اس قرآن کو سمجھتی؟ کتنی کتابیں اللہ نے بھیجی ہمارے لیے، ایک کتنی موٹی ہے، 7 سال کے بچے کے سینے میں سما جاتی ہے۔ اللہ چاہتا تو 10 کتابیں دے دیتا، لیکن ایک کتاب، اور آج تک وہ کتاب سمجھ نہیں آئی۔ کرنا کیا؟ اس کو سمجھنا۔ آج کے بعد کی میری آپ کی زندگی اگر اس کتاب کو سیکھنے، سکھانے اور اس کی خدمت میں گزر گئی، انشاءاللہ کفارے